अन्हा से खता इज्तिहादी का भी इम्कान नहीं मानते उनके नजरिए के मुताबिक, जबकि हमारे नजरिए के मुताबिक तो नबियों से भी हो सकती है। लेकिन रद्द हम जिनका कर रहे हैं, हमने तो जिसको मुनाजरा रशीदिया में तुमने पढ़ा, खस्म के जो मुसल्लमात है, मुखालिफ जो है उसके जो मुसल्लमात हैं उसके मुताबिक उससे बात करनी है। तो उसका ये कानून है कि जो मासूम है वो खता इज्तिहादी भी नहीं कर सकता। लिहाजा उन्होंने दलील बनाई हुई है कि सजदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा जब फदक का मुतालबा कर रही थी तो खता नहीं कर रही थी। फदक का जब मुतालबा कर रही थी तो नाजायज काम का इर्तिकाब नहीं कर सकती थी। मतलब क्या? खता नहीं कर सकती थी। अब जवाब देना है। अगर कोई जिम्मेदारी समझता है जवाब की तो वो जवाब दे, कोई कैसे गुजर सकता है यहां से? यानी क्या वो रद्द करना चाहते हैं कि अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा नहीं, कुरान नहीं? ये क्यों कि सजदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा को फदक उन्होंने नहीं दिया? ये जुल्म था। क्यों कि सजदा पाक तो मासूमा थी और अबू बकर गैर मासूम थे। ये देखो तकाबुल। तो सजदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा तो खता कर ही नहीं सकती थी, तो खता तो फिर सारी उधर थी, और फिर उस पर लफ्ज़े जुल्म और उससे फिर कुरान का पर हमला। तो यहां जवाब ना देना, पूरा दीन उनके सुपुर्द करना है, और जवाब देना उसमें ये कहकर के सजदा गैर मासूमा है, अबू बकर भी गैर मासूम है रदी अल्लाह तआला अन्हु। इस लिहाज से बैलेंस है। ये नहीं कि सैयदा का कौल कौल नबी अलैहिस्सलाम की तरह हो मासूम होने की वजह से, और आगे मांगते ही फर्ज हो गया हो हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु पर देना। ऐसा नहीं, क्योंकि आयत ततहीर से बड़ी शान साबित होती है मगर इनका मासूम होना साबित नहीं होता। ये वजह है अब जवाब देने की खोल के कि उन्होंने लफ्ज अगर इतना बोलते ना, चूंकि सैयदा मासूमा है और अबू बकर सिद्दीक गैर मासूम है, अगला लफ्ज ना बोलते कि वो दावा करते हुए नाजायज काम का इर्तिकाब नहीं कर सकती थी, तो हम भी सिर्फ इतना ही कहते कि सैयदा मासूमा नहीं थी, लिहाजा अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हु जालिम नहीं थे। लेकिन उन्होंने आगे जो जिक्र किया कि चूंकि वो मासूमा थी लिहाजा नाजायज काम का इर्तिकाब नहीं कर सकती थी। अब या तो उनकी इस दलील को बरकरार रहने दिया जाए, माज़अल्लाह खिलाफत सिद्दीक़ अकबर से कोई दस्तबरदार हो जाए उनके खलीफा बिला फसल होने से और कुरान के कुरान होने से, या उन्हें जवाब दिया जाए। तो आम यहां से हट के मैं बात करता हूं, करोड़ बार जहन दूसरी तरफ कर लो कि मसलन ये हमारे सज्जाद साहब बैठे हैं, कोई बंदा इनका बड़ा ही मुतकिद है तो वो कहता है सज्जाद साहब इतने सूफी हैं, इतने बुजुर्ग हैं, वो तो ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते, और आगे जो है उसका 100% मजहब है कि इस चीज की नफी करनी है। ये जो कहता है ना नहीं कर सकते, इसका इस्बात करना है, तो वो कहेगा क्यों नहीं, सज्जाद साहब ये काम कर सकते हैं। यही होगा ना रद्द, वरना तो रद्द नहीं होगा कि जिस वक्त दावा यह है कि सज्जाद साहब ये काम नहीं कर सकते तो रद्द तब होगा, वरना या तो मान लिया जाए, और अगर नहीं माना जा रहा तो फिर रद्द तब होगा, कहा जाए कि नहीं सज्जाद साहब ये काम कर सकते हैं। वो कह रहा था सज्जाद साहब ये नाजायज काम नहीं कर सकते, तो जवाब क्या है? अगर उसकी बात गलत है कि सज्जाद साहब वो नाजायज काम कर सकते हैं। अब इस मिसाल की तरफ आओ कि वो रवाफिज कह रहे हैं सैयदा पाक रदी अल्लाह ताला अन्हा फदक का दावा करते हुए किसी नाजायज अमर की मुर्तकिब नहीं हो सकती। खुलासा यही है ना कि खता का इम्कान नहीं, वो मासूमा है, खता का इम्कान नहीं। तो पीर साहब ने रद्द करते हुए कहा खता का इम्कान है, खता का इम्कान है, ये पीर साहब ने जवाब में कहा, क्योंकि इसके बगैर हजरत सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो की खिलाफत बच ही नहीं सकती। जब वो कह रहे हैं कि खता पर नहीं थी
اور ہم بھی کہیں خطا پر نہیں تھیں تو پھر وہ تو اپنا مناظرہ جیت گئے مجمع عام میں لوگوں کے سامنے کہ جو ہم کہتے ہیں انہوں نے مان لیا، تو پھر سارا بوجھ تو جا گرے گا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ تو اس واسطے سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کہا کہ وہ خطا کا امکان ہے اس کا، اور امکان انہوں نے وقوع کا لکھا۔ کس کا امکان؟ وقوع کا۔ ایک ہے نا امکان خطا، ایک ہے امکان وقوع خطا، تو 4 جگہ یہ لکھا۔ مثلا یہاں وہ کہتے ہیں کہ اس دلیل کا تفصیلی جواب آگے چل کر آیت تطہیر کی فصل میں دیا جائے گا، یہاں اتنا کہہ دینا کافی ہے کہ آیت تطہیر کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ یہ پاک گروہ معصوم ہیں اور ان سے کسی قسم کی بھی خطا کا سرزد ہونا ناممکن ہے، یہ مطلب نہیں تو پھر کیا ہوگا کہ خطا کا سرزد ہونا ممکن ہے، سرزد ہونا ہے وقوع، تو یہ امکان خطا نہیں بلکہ یہ وقوع کا، خطا کے وقوع کا امکان انہوں نے ذکر کیا ہے، خطا کے وقوع کا، کیونکہ سرزد ہونے کا ذکر کیا ہے۔ اچھا جی، اب آج تو آپ نے سن لیا، کانوں سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو خطا کر ہی نہیں سکتی، یعنی جو شیعوں کا نعرہ ہے، جس جملے کا مقصد ہے معاذ اللہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم ہے، یہی مقصد لے رہے ہیں نا شیعہ کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا خطا کر نہیں سکتی، تو پھر اپنا مقصد کہ وہ خلافت کی اہل ہی نہیں، وہ جملہ سنی بھی بول رہے ہیں کہ وہ تو وہاں تو خطا کا امکان ہی نہیں۔ یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ یہ جو ایک جھگڑا ہے کہ امکان خطا یا امکان وقوع خطا، امکان وقوع خطا ہے نا اصل مطلب، تو یہ کیا اس وقوع کو مستلزم ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی کتنے لوگوں نے یہ جکڑ لگائے ہوئے تھے کہ پیر صاحب نے تو امکان خطا لکھا ہے اور آپ نے آگے تشریح میں جو ہے وہ وقوع خطا ذکر کر دیا ہے۔ تو یہ چیز بھی اچھی طرح سمجھ لو کہ جو قانون میں نے ذکر کیا تھا کہ خطا کا امکان جب ماضی کے کسی واقعہ کے بارے میں ذکر ہو جو یقیناً ماضی میں واقعہ ہو چکا ہے، تو وہاں امکان خطا یا امکان وقوع خطا کا مطلب ہی وقوع ہوتا ہے، سوائے اس کے کوئی نہیں ہوتا۔ اب یہ سمجھانے کے لیے اس کی میں نے ایک آسان مثال تلاش کی ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم علیہ السلام کا دانا کھانا لا تقربا کے باوجود یہ خطا اجتہادی تھی کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ نہی تنزیہی ہے، تحریمی نہیں، یہ اجتہاد تھا، اور حقیقت میں ایسا نہیں تھا، خطا ہو گئی اجتہادی۔ آج 2 بندے اس پر بیٹھ کے بحث کر رہے ہیں، غلام محمد وٹو اور فیاض وٹو، ان کا آپس میں جھگڑا ہو رہا ہے اس واقعے پر کہ سیدنا آدم علیہ السلام جو ماضی میں دانا کھا چکے ہیں، آج ایک یہ موقف اپناتا ہے کہ نہیں، یہاں آدم علیہ السلام کے مسئلے میں امکان خطا ہی نہیں ہے، اور دوسرا کہتا ہے نہیں امکان خطا ہے، امکان خطا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ اس امکان سے مراد صرف امکان ہے یا وقوع ہے؟ 100% وقوع ہے نا، کیونکہ وہ دانا کھانے والی بات تو ماضی میں پائی گئی، دانا کھانے والی بات ماضی میں اگرچہ کہا امکان جا رہا ہے، مگر 1% بھی یہ مطلب نہیں کہ صرف امکان ہے، وقوع کوئی نہیں۔ وہ تب ہوگا جب کہ وہ مستقبل کی بات یا دیگر معاملات میں جا کر امکان کا ذکر ہوگا۔ اب دیکھو ہو بہو مثال، ایک بات واقع میں ماضی میں بالیقین ہو چکی ہے، وہ کیا؟ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دعوی فدق کرنا، یہ ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ مخالفین کے نزدیک بھی، یعنی روافض کے نزدیک بھی اور ہمارے نزدیک بھی،
ویسے ہی ہوا ہے جیسے آدم علیہ السلام نے دانا کھایا تھا، یعنی وقوع کے لحاظ سے کہ ماضی میں بالیقین ایسا ہوا ہے۔ اب اس میں جھگڑا ہو رہا ہے ماضی کے اس واقعے کے لحاظ سے۔ رافضی کہہ رہے ہیں یہاں امکان خطا نہیں ہے، پھر میر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں امکان خطا ہے، تو اب کیا مطلب بنے گا؟ صرف امکان ہوگا، 100% وقوع خطا ہوگا، کیونکہ قصہ ہے بالاتفاق ماضی کا، اور وہ یقیناً ماضی میں ہوا ہے، ماضی میں ہوا ہے نا، اس کا تو کوئی منکر نہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ نہیں فرمایا تھا، دعویٰ تو کیا تھا نا۔ تو اب اس کے بارے میں جس طرح آدم علیہ السلام کے بارے میں آج کوئی کہہ رہا ہے کہ وہاں امکان خطا نہیں، تو صرف امکان کی بات نہیں، وقوع کی بات ہے۔ جب آگے جواب دیا جائے گا کہ امکان خطا ہے، کہ وہ خطا واقع میں ہو چکی ہے، ایسے ہی دعوے کے لحاظ سے، بات دعوے کے لحاظ سے ہو رہی ہے کہ دعویٰ کیا تھا، یہ طے ہے۔ اب اس دعوے کے اندر رافض کہہ رہے ہیں امکان خطا نہیں، اجتہادی خطا کا بھی امکان نہیں۔ پیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں، امکان خطا ہے۔ تو اب خود بتاؤ یہ امکان مستلزم ہوگا کس کو؟ وقوع کو۔ کسی کو اب اس بات کی تشریح کے بعد شک ہے؟ 100% یہ امکان، اور مقیس علیہ جو آدم علیہ السلام والی بات ہے اس پر 1% کا کروڑواں حصہ بھی جدا نہیں، وقوع کے معنی کے لحاظ سے۔ تو اس بنیاد پر ہم نے جو گفتگو کی، ایک تو کسی کو یہ سننے کی توفیق نہیں ہوئی کہ یہ عبارت پیش کر کے کی مجمع میں، یہ مولانا ریاست علی رومی صاحب جو سب بانی ہیں اس مسئلے کے، کہ یہ عبارت پیش کر کے پھر آگے اپنی بات نہیں کی، آگے کہا یعنی یہ میری تقریر سن لو، میں آج کہیں یعنی وہاں نہیں ڈال آیا، یعنی جس میں ہوا ضمیر ہے، لوٹتی ہے پیر میر علی شاہ صاحب کی طرف، کہ وہ یہ مراد لے رہے ہیں، میری بات نہیں، میرا نظریہ نہیں۔ یعنی اگر یعنی نہ ہوتا تو پھر یہ کوئی میرا گھڑا ہوا نظریہ، اس پر پھر بات اس لحاظ سے ہوتی۔ تو میں نے تو کہا یعنی کہ یہ پیر صاحب نے جو یہاں امکان ذکر کیا ہے، اب کچھ لوگوں کا یہ ہے کہ آپ کا لہجہ اس وقت بڑا شدید تھا اور تھیں اور خطا پر تھیں، اس طرح کہہ رہے تھے، تو وہ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ لہجہ ٹکرا کس جملے سے رہا ہے، کہ وہ کہہ رہے تھے کہ سیدہ معصومہ تھیں تو ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی تھیں، نہیں کر سکتی، لہذا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظالم ہے، تو میں ظلم کی نفی کرتے ہوئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مقام سیدہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پیرا دیتے ہوئے کہ کمینے لوگ مجھے آڑ بنا کے میرے ابا جی کے عظیم خلیفہ پر اعتراض کر رہے ہیں، تو میں نے اس لیے شدت سے جواب دیا کہ جب مانگ رہی تھی کہ ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی، اور پیر صاحب نے کہا امکان خطا ہے، اس وجہ سے یعنی یہ جملہ ٹکرا رہا تھا، اور قرآن تو یہاں تک کہہ دیتا جزاء سیئۃ سیئۃ، یعنی مقابلے میں حسنہ پر سیئہ بول دیا گیا صرف جواب کی وجہ سے۔ تو یہ یعنی صورتحال تھی کہ ان کے کلام کی میں نے تشریح کی اور اس پر میں ذمہ دار ہوں۔ یعنی کچھ لوگ سمجھتے ہیں، اکثر یہی سمجھ رہے ہیں کہ جس طرح کوئی بات غیر ارادی سبقت لسانی سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے تو پھر واپس لے لینا چاہیے، اس میں ضد کیوں ہے؟ تو میں نے علماء و مشائخ سے بھی یہ کہا کہ یہ سبقت لسانی سے نہیں نکلا، یہ مسئلہ ہے ایمانی سے نکلا ہے اور فکر قرآنی سے نکلا ہے، تو میں اسے کس طرح واپس لوں؟ ہاں یہ ہے کہ آسانی کے لیے اس کی جگہ میں لفظ دے دیتا ہوں جو دے بھی دیے، اور شاید ابھی تک بھی انہوں نے نہیں سنے، چونکہ وہ فون سنتے ہیں لوگوں کے، جو میں وضاحت کرتا ہوں وہ سنتے ہی نہیں ہیں، فون سنتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ عموماً ہوتا ایسے ہی ہے کہ اس طرح کے لفظ سبقت لسانی سے نکلتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مجھ سے بھی نکل سکتے ہیں، مگر یہ سبقت لسانی نہیں، یہ دین ہے، اس کی بنیاد پر
اب اگر اس کو غلط سمجھ کے واپس لیا جائے تو پھر 14